औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए ईयरली होरोस्कोप लेके आई हूँ और इसमें हम देखेंगे कि साल 2022 में आपके सियारगान कौन सी पोजीशन में रवां दवां होंगे और वो आपके ज़ोडिक साइन पर कौन से असरात छोड़ते हैं। अपनी पिछली वीडियोस में मैं उनकी जनरल प्रेडिक्शन पर भी डिटेल में बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज सिर्फ हम अपने ज़ोडिक साइन पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि आपके ज़ोडिक साइन पर कौन से असरात मुरतब होंगे, आपका साल कैसा गुजरेगा और कौन कौन से इम्कानात हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके और आप भी अपने ज़ोडिक साइन से फुली अवेयर रह सकें। आज हम लोग जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल। तो हम देखेंगे कि बुर्ज दिल के हम लोगों को 2022 खामोशी से उनका शुरू होता दिखाई दे रहा है। 2 जनवरी को आपके प्राइवेसी जोन में एक सुपर फुल न्यू मून के साथ इसका आगाज़ होता है और 14 जनवरी को तारद आपके बुर्ज दिल की अलामत में पीछे हट जाता है। इससे पता चलता है कि आपको अपने 1-2 हफ्तों के लिए चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए, ख़ास तौर पर 24 जनवरी के आसपास जब मरीख के लिए एक अलामती तब्दीली भी तन्हाई पर जोर देती है। 1 फरवरी को बुर्ज दिल न्यू मून आपको दोबारा ज़िंदगी के साथ मशगूल होने के लिए तैयार पाता है और फरवरी में घर और ख़ानदानी मामलात के लिए एक अच्छा महीना दिखाई देता है। 17 फरवरी को मुश्तरी यूरेनियस सेक्सटाइल एक तराजी और ताजगी बख्श है जो नए ख्यालात और मामूलात लाता है। 6 मार्च को ज़ोहरा और मरीख दोनों बुर्ज दिल में पहुँचते हैं, आपके हौसले मज़ीद बुलंद करते हैं, आपको अपने अहदाफ की तरफ तवानाई बख्शते हैं। आप भरपूर मुश्तरी का भी शुक्रिया माली खुशकिस्मती की तवक्को करते हैं। 12 अप्रैल को बुर्ज हूत में जादुई पुरअसरार मुश्तरी नेपच्यून का इम्तिजाज पैसे पर वहम और उलझन ला सकता है। 30 अप्रैल को आपके फैमिली जोन में सूरज ग्रहण आपके काम की ज़िंदगी में तवाज़न से अदम इत्मीनान की तरफ इशारा करता है। 10 मई को एक अलामती तब्दीली के जवाबात नज़र आ सकते हैं। मुश्तरी बुर्ज हमल में आपके पैदाइशी चार्ट की जहानत और सीखने के जोन को मुंतकिल करना शुरू कर देगा, नए तालीमी मौक़े खोल देगा जो आपको बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से काम करने में मदद दे सकते हैं। 16 मई को आपके करियर जोन में चांद ग्रहण आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। 4 जून को ज़हर बुर्ज दिल में पीछे हट जाता है। इस वक्त और अक्टूबर के आखिर में हम देखते हैं कि ज़िंदगी में आपको दरपेश ज़्यादातर रुकावटें खुद साख्ता होंगी या तसव्वुर भी की जाएंगी, लिहाजा ये समझना ज़रूरी है कि आप कब बहाने बना रहे होंगे। 28 जुलाई को आपके मोहब्बत के जोन में नया चांद घर में एक नए आगाज़ की तरफ इशारा करता है। अगस्त भी मीठा रोमानवी नज़र आता है। 11 अगस्त के साथ एक बुर्ज दिल मुकम्मल चांद लाने के साथ साथ आप किसी तौर पर ज़ोहरा मोहब्बत पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए अलामत में तब्दीली लाएगी। अक्टूबर एक ज़्यादा मुश्किल वक्त है। अक्टूबर को आपके चार्ट के करियर जोन में सूरज ग्रहण आपको हैरत में डाल देता है कि आपकी जगह वाकई क्या है और क्या आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। कुछ दिन बाद मुश्तरी फिर पीछे हट जाता है और आपके मनी जोन में वापस आ जाता है और आपकी माली कसरत को भी कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। 8 नवंबर को आपके इस्तेहकाम जोन में चांद ग्रहण आपके लिए एक मेकअप या ब्रेक पॉइंट ला सकता है। कुछ फैसले इस बारे में किए जाएं ज़िंदगी में आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या अहमियत रखता है।
اگلے دن ایک تناؤ والا سورج آپ کے جدید دور کے حکمران سیارے یورینیس کی مخالفت کرتا ہے اور آپ کے تاریخی حکمران زحل کی مزید مشتعل ہو جاتا ہے۔ شناخت اور یہ آپ کے کام کے ساتھ کتنا منسلک ہے ایک اہم مسئلہ ہوگا۔ اس کو آہستہ آہستہ حل کرنے کے لیے وقت نکالیں اور کسی چیز میں جلدی نہ کریں۔ مشتری بالآخر نومبر کے آخر میں ایک بار پھر براہ راست ہو جاتا ہے اور 20 دسمبر کو یہ بھرپور سیارہ ایک بار پھر آپ کے سیکھنے کے علاقے میں منتقل ہو جاتا ہے، آپ کی سمت ایک کام کی طرف جاری کرتا ہے، لہٰذا سال ختم ہوتے ہی صبر کریں۔ اب بڑھتے ہیں ہم ان کی محبت اور رومانس کی زندگی کی طرف۔ تو علم نجوم سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال ان کی خاندانی زندگی پر توجہ مرکوز رہے گی۔ 16 فروری کو رومانوی مکمل چاند اگلے ہی دن ایک متاثر کن مشتری یورینیس ایکسٹرائل کے بعد آپ کے پیدائشی چارٹ میں خاندان اور اقدار کے شعبے کو عبور کرتا ہے، لہٰذا یہ آپ کے خاندانی یونٹ کے طور پر قریب ہونے کا ایک اچھا اشارہ ہے، لہٰذا آپ کے حالات کچھ بھی ہوں۔ 6 مارچ کو زہرہ اور مریخ دونوں برج دل میں پہنچنے کے لیے علامات تبدیل کرتے ہیں، آپ کے جذبے کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں اور آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک دلکش مہینہ تجویز کرتے ہیں۔ خاص طور پر 18 مارچ کو آپ کے جنون کے زون میں مکمل چاند آتا ہے۔ 30 اپریل کو ایک طاقتور سورج گرہن آپ کے خاندانی زون سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ مشکل توانائی ہے اور خاص طور پر وسیع تر دنیا میں آپ کی حیثیت سے جڑی ہوئی ہے۔ غالب امکان ہے کہ آپ کا کریئر بمقابلہ آپ کے خاندان کے ساتھ آپ کی عقیدت اور گھر پر آپ کو کتنا وقت گزارنا پڑتا ہے۔ 16 مئی کو آپ کے کریئر زون میں اس کا ساتھی چاند گرہن ایک تناؤ کا لمحہ لاتا ہے جو بہت سی بحث اور اختلافات دکھا سکتا ہے۔ اگر آپ کمارے ہیں اور ڈیٹنگ کر رہے ہیں تو آگاہ رہیں کہ عطارد 10 مئی کو آپ کے ڈیٹنگ زون میں پیچھے ہٹ جائے گا، لہٰذا غلط فہمیاں بہت آسانی سے پیدا ہو جائیں گی۔ آپ کے چارٹ کے اس علاقے میں نیا چاند عطارد کی پسماندگی ختم کرنے سے صرف 1-2 دن پہلے ہے۔ 30 مئی کو مزید امید افزا خبریں لاتا ہے، جو بھی نئے تعلقات کے لیے یہ ایک اچھا مہینہ ہے، خاص طور پر جب زہرہ 22 جون کو آپ کے ڈیٹنگ زون میں علامت تبدیل کرتی ہے۔ موسم گرما کے مہینے اس سال آپ کے لیے مجموعی طور پر رومانوی اور مناسب طور پر پرامن رہیں گے۔ 28 جولائی کو آپ کے محبت کے زون میں ایک میٹھا نیا چاند ایک یادگار لمحہ لاتا ہے۔ 11 اگست زہرہ ایک برج دل کے مکمل چاند کے ساتھ ہی آپ کے رومانس زون میں منتقل ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک اہم تاریخ ہو سکتی ہے۔ اکتوبر کے دوران جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 25 اکتوبر کو آپ کے پیدائشی چارٹ کے کریئر زون میں سورج گرہن خاص طور پر غیر مستحکم ہے اور پیچھے ہٹنے والے مشتری کی مدد نہیں کرتا، جو 1-2 دن بعد آپ کے اقدار کے زون میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے خاندانی تعلقات اور خاندانی زندگی میں اقدار، ترجیحات اور انصاف پر دلائل کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ 30 اکتوبر کو آپ کے جوئے زون میں پیچھے ہٹتے ہوئے مریخ، جس سے جذبہ مدھم ہو جاتا ہے اور آپ کے تعلقات کے اندر جادو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 8 نومبر کو آپ کے فیملی زون میں چاند گرہن کے ساتھ اس جوڑے اور یقینی طور پر ایک مشکل ہفتوں کا آغاز لگتا ہے۔ 7 دسمبر کو آپ کے جوئے زون میں مکمل چاند آپ کو چنگاری کو دوبارہ تلاش کرنے، جادو کو دوبارہ جلانے اور آپ کو درپیش کسی بھی مسائل کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ دکھاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان کے پیسہ اور کریئر کی زندگی کی طرف۔ اس سال کا گرہن کا چکر آپ کے کام کی زندگی کے توازن پر آپ کی توجہ زیادہ مرکوز کرتا ہے، لیکن سیاروں کی دیگر سرگرمیاں اس کو حل کرنے کے طریقے مزید تربیت یا ترمیم کے ذریعے تجویز کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ اپنے موجودہ کام میں ناخوش ہیں تو 17 جنوری کو ایک جذباتی مکمل چاند ایک کرنچ لمحہ ہو سکتا ہے۔
17 فروری کو یورینیس کے لیے مشتری کی مددگار سیکسٹائل آپ کو یہ کام کرنے میں مدد دیتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنے میں متحمل نہیں ہو سکتے۔ 2 مارچ کو آپ کے پیدائشی چارٹ کے منی زون میں ایک برج حوت نیو مون میں مددگار ہے۔ 30 اپریل تک نیا کچھ نہیں ہے، دھکا دھکیلنے کے لیے آتا ہے، تاہم بزدل میں آپ کے خاندان کے زون میں ایک طاقتور سورج گرہن جذباتی مطالبات اور دلائل کو متحرک کرتا ہے، جو ایک ٹرامائی فیصلے کے اختتام تک پہنچتا ہے۔ چاند گرہن 16 مئی کو آپ کے کریئر زون سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا سبق آموز ہے کہ عطارد 10 مئی کو آپ کے رزق زون میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، لہٰذا یہ آپ کا سب سے زیادہ مہم جوئی کا دور نہیں ہے۔ آپ اس وقت کافی خطرے سے نفرت محسوس کریں گے۔ مشتری آپ کے سیکھنے کے زون میں آگے بڑھتا ہے اور آپ کی تربیت میں سرمایہ کاری کرتا ہے، اور دیکھیں کہ آیا اس سے آپ کو مدد ملتی ہے کہ نہیں۔ 24 مئی کو مریخ تعلیم اور سیکھنے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے علامات تبدیل کرتا ہے، لہٰذا آپ کو اگر کوئی کورس مشکل یا بورنگ لگ رہا ہے تو یہ آپ کو درکار فروغ ہوگا۔ 28 جون کو آپ کے روزمرہ کے کام کے زون میں نیا چاند پہلے ہی محسوس کرتا ہے کہ آپ کی طرف کیے جانے والے مثبت نتائج نظر آ رہے ہیں۔ موسم گرما کے مہینوں میں اپنی تربیت یا تعلیم کو مستحکم کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے استعمال کریں۔ مالی طور پر اکتوبر میں حالات پتھریلے ہو سکتے ہیں۔ مریخ کی طرف سے ایک مشکل عطارد نیپچون مخالفت 5 اکتوبر کو پیسے پر خوف اور الجھن لاتی ہے۔ تحریک پر عمل نہ کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ماہرانہ مشورہ ہے۔ پھر سورج گرہن 25 اکتوبر کو آپ کے پیدائشی چارٹ کے کریئر زون میں ٹکراتا ہے۔ اس سے کچھ دن پہلے ایک پیچھے ہٹنے والا مشتری آپ کے منی زون میں پیچھے کی طرف چکر لگاتا ہے۔ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ نے اپنے کریئر کے دوران جو فیصلے کیے ہیں وہ آپ کی آمدنی پر منفی اثر ڈالتے ہیں، لیکن وہاں لٹکتے رہیں۔ مریخ 30 اکتوبر کو آپ کے رزق زون میں پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سال کا اختتام سے اتنا آگے رہے گا، لہٰذا یہ گھبرانے یا پہلے سے کیے گئے کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ 8 نومبر کو آپ کے فیملی زون میں چاند گرہن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اقدامات نے آپ کے خاندان پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، اور چاہے آپ کا بینک بیلنس کچھ بھی ہو، پیسہ سب اور آخر سب نہیں ہے۔ مالی راحت کے لیے 30 نومبر کو دیکھیں، جب مشتری براہ راست مڑتا ہے اور آپ نے منی زون کے ذریعے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے جاگنے کے لیے اس میں کثرت سے چیزیں پیچھے دھکیلی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ مشتری 20 دسمبر کو اپنی تعلیم کی طرف اپنی توجہ واپس لائے، آپ اگلے مہینے میں اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ واپس لے سکتے ہیں۔ یہ تو تھی برج ذیل کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں آگاہی دے سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس مختصر سے ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔